morning and a very warm welcome to News at Faria Idris. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुलाकात हुई। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के होने से पहले ही इस पर बड़ी स्पेकुलेशन हो रही थी। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट को वज़ीर आज़म से मुलाकात में किए गए फैसलों पर इत्मीनान में लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाले फुल कोर्ट इजलास के एलामिये में क्या कहा गया है, लेट्स हैव अ लुक। चीफ जस्टिस ने खत में लगाए गए इल्जामात की संगीनी को देखकर फुल कोर्ट इजलास बुलाया। इजलास में तमाम जजेस की तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुना गया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह किया कि अदलिया की आज़ादी जमहूरियत की मजबूती और कानून की हुक्मरानी का अहम जुज़ है। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को मुलाकात में अदलिया की आज़ादी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद हुकूमत ने खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने और कल एक वफाकी कैबिनेट से इस कमीशन की मंजूरी का ऐलान किया। अब ये जो इजलास है ये कहा जा रहा है कि कल के बजाय परसों होने जा रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि वज़ीर कानून ने आज बड़ा बिजी डे गुजारा। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा जो अब तक की डेवलपमेंट है, लेट्स वॉच है। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। इस मामले को इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर एक छानबीन होनी चाहिए। कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करें। अब ये कल तो नहीं होने जा रहा, लेकिन क्या जो ये सोल्यूशन है सबके लिए काबिल कबूल होगा? माहिर कानून एतजाज़ एहसन का कहना है कि फुल कोर्ट इजलास के बाद इंक्वायरी कमीशन के बजाय ट्राइब्यूनल बनाकर मामले को सुना जाए। उन्हें भी देखिए। फुल कोर्ट की मीटिंग में चाहिए तो ये था कि एक ट्राइब्यूनल बना दे। आप 11 जजेस का 13 जजेस का बेंच बना, सारे सीनियर जजेस रखे बिला इम्तियाज, और उनके आगे ये मुद्दा ये लेटर एज ए कंप्लेंट पेश हो। वो जजेस जिन्होंने खत लिखा है वो भी पेश हो। जिसका नाम इसमें आया है जिस इदारे का, उसके हेड को बुलाएं, वहाँ उसको ये खत दें और कहें आपका इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा ने कहा है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया है, ऐसे ही दबाव का सामना दीगर सूबों के जजेस को भी करना पड़ा है। उन्हें भी देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ही का मरासला नहीं है, बल्कि ये बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर जो किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के कारकुनों को किया गया है। और खान साहब ने ये बार बार तकाजा भी किया है कि 9 मई का जो ऑर्केस्ट्रेड जो एक बयानिया बनाया गया है उसकी एक हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन हो और खुदारा 45 साल अब न लगाए जाएं इंसाफ करने में। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने आज पार्टी रहनुमाओं के हमरा बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गौहर खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस को खत लिखा जाएगा। उन्हें भी देखिए। हम इंशाअल्लाह ताला जल्द चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। ये एक तफसीली लेटर हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे और ये जब जाएगा तो उस वक्त भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील बताएंगे। अबूजर सलमान नियाज़ी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपकी कुछ ट्वीट्स मेरे सामने हैं। आपने कहा सो सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट विल अपीयर बिफोर अ रिटायर्ड जज, अ ग्रेट कॉमेडी। आपने ये भी कहा जुडिशरी के बारे में जो सोल्यूशन है उसके हवाले से कि सिटिंग एंड सर्विंग जजेस आर फीलिंग अनसेफ, हाउ विल द रिटायर्ड जज be able to investigate independently? So ये legitimate question है, but what other solution do you have in mind? देखें फरिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट। देखें सिंपल सी बात है, मैंने कोई इसमें एरिस्टोटल की मैक्सिम नहीं कोट की। दिस इज सिंपल लॉजिक एंड जो मैं बता रहा हूँ इसमें देखें एक प्रिंसिपल होता है ट्रैकोटमी ऑफ पावर।
اس میں کہتے ہیں کہ جی 3 آپ کے ریاست کے ستون ہیں، ایک لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے اور آپ کی جوڈیشری ہے۔ اب اس میں جوڈیشری کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے کہ اس نے ایویلویٹ کرنے ہیں ایکشنز آف ایگزیکٹو، کیا وہ اور ریویو کرنے ہیں کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی ہم اگریوڈ ہوتے ہیں ایگزیکٹو ایکشن سے۔ اب یہاں پہ اگر جوڈیشری جس نے ایویلویٹ کرنا ہے ایگزیکٹو کا ایکشن، اس کو ایگزیکٹو تھریٹ کر رہی ہے یا وہ تھریٹ فیل کر رہی ہے یا اس میں انٹرفیئر ہو رہا ہے، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں، میری نظر میں نہیں ہے، But do وہ you کمپرومائزڈ believe ہے آپ یا کا وہ آپ اس کا کو اپنے ڈرا کے فیصلے ایکسپیرینس لیے سے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کی یہ بھی ٹویٹ ہے 27 مارچ ہی کی، the way things were operating it was bound to fall. So you are saying کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی جو مواد ہے اس خط کے اندر وہ اسی طرف نشاندہی کر رہا ہے جو کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیں، ایک بڑی اچھی کتاب ہے میلکم گلیڈویل کی دی ٹپنگ پوائنٹ، اگر آپ نے پڑھی ہو، ہر چیز کا ایک نا لاسٹ مومنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لاوا پھٹتا ہے۔ تو یہ ٹپنگ پوائنٹ تھا کیونکہ جوڈیشری پہ بہت زیادہ کوشچنز آ رہے تھے۔ اب جوڈیشری کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پبلک گیز ہوتی ہے یا پبلک اسکروٹنی ہوتی ہے۔ اگر پبلک کوشچنز کرنا شروع کر دے، جوڈیشری لگے کہ ایگزیکٹو کے اندر کام کر رہی ہے، کہ انفلوئنس میں کام کر رہی ہے، تو اس کی پریزنس جو ہوتی ہے وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، اور دس از ویئر دی جوڈیشری لوزز دی گیم۔ اس کو لوگ ارریلیونٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل جب 8 فروری کا الیکشن ہوا، اور ججز کو بھی پتہ ہے، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پاکستان کی بڑی میجورٹی کھڑی ہے پبلک کی، تو ان کو بھی پبلک ریلیونس چاہیے ہوتی ہے، اپروول چاہیے ہوتا ہے، لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے، یہ نیچرل سی بات ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں آنی تھی، کیونکہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ ہمارا جوڈیشل پروسیس کمپرومائز لگ رہا ہے۔ جس طرح اس ملک میں 3 فیصلے ہوئے، کنوکشنز ہوئیں، رائٹ ٹو ڈیفینس دیے بغیر، جتنا شام ٹرائل ہوا، سیکرٹ ٹرائل ایک جیل کے اندر ہوا، اس کے بعد پبلک کوشچنز کر رہی تھی، اور یہ دا ججز ور فیلنگ دا ہیٹ۔ اب جو سلوشن ہے، آپ نے کہا ریٹائرڈ جج کے سامنے سٹنگ جج جائے گا، یہ آلموسٹ کامیکل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلوشن نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل یہ سلوشن نہیں ہے۔ I have serious reservations why the Prime Minister met the Chief Justice. He is the executive head as per the constitution and rules of the business. اس میں سو موٹو ہونا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بیٹھنا چاہیے تھا۔ The PM is an accused in this case کیونکہ he is heading the intelligence agencies یا آپ کے ادارے وہ جن پہ الزام لگایا گیا ہے۔ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چیف جسٹس سے میٹنگ پیش ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ مل کے آپ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ میٹنگ ان اے یونیک سچویشن اینڈ یو آر سیئنگ کہ ان کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جی بالکل، اس پہ جوڈیشل فنکشنز پرفارم کرتے ہوئے ان کو نوٹس اینڈ سمن کیا جانا چاہیے تھا، اور باقی وہ لوگ جن پہ الزام لگا ہوا ہے، اس طرح یہ ریٹائرڈ جج کیسے انکوائری کرے گا؟ یہاں پہ سرونگ ججز جن کے پاس سیکیورٹی ہے، پروٹوکول ہے، وہ تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں۔ ریٹائرڈ جج کیا اس کو تو 3 مہینے کے لیے پاورز ملیں گی، پھر اس نے ریٹائر ہو کے گھر واپس بھی جانا ہے، تو ہاؤ وی کین انشور کہ ہی از انڈیپینڈنٹ، ہاؤ وی کین شور ہی ول بی امپارشل، یا وداؤٹ اینی فیئر وہ اپنی جو فنکشنز پرفارم کرے گا؟ یہ تو ان لاجیکل سی بات لگ رہی ہے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک چیز بات کروں گا یہاں پہ، دیکھیں ایک آخری بس کنکلوڈ کروں گا۔ دیکھیں یہ جو تھا نا، اب یہ ججز کے اوپر بھی پریشر پڑنا شروع ہو گیا۔ یہ سٹارٹ ہوا تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، وہاں سے یہ جرنلسٹ پہ آیا، پھر لائرز پہ بھی آیا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ججز پہ بھی آیا۔ یہ مارٹن لیونیمر تھا، اس نے بڑی پیاری بات کی تھی نازی جرمنی کے بارے میں، کہ فرسٹ دے کیم فار دا ٹریڈ یونینز، آئی ڈڈ ناٹ اسپیک بیکاز they were not attacking me. Then they came for the socialists, I did not speak because they were not attacking me. And then they came for me, and there was no one left to speak for me. تو یہ بالکل اب یہاں پہ یہ بات آ گئی ہے کہ آخر کہیں تو فل سٹاپ لگنا تھا، لیکن نہیں لگا، سب خاموش تھے، جوڈیشری خاموش تھی، بالکل جوڈیشری نے نہیں فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا، تو دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن۔ رائٹ۔ سو حافظ احسان صاحب، پاکستان میں کہا جاتا ہے کسی معاملے کو آپ نے ٹالنا ہے تو کمیشن بنا دیں، اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے، اس کمیشن دا سولوشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور بلایا۔ اس کو ہم ذرا نا کسی اور اب کانٹیکسٹ کے دیکھیں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے یا 4 سال سے اس پالیٹکس نے ہی پاکستان کی سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور اسی پالیٹکس نے ہی پاکستان کے ایک جج کو، جو سرونگ جج تھا،
اسے کہا گیا تھا کہ تم نے فلاں پارٹی کے کیسز نہیں سننے، اور یہ آرڈر جو ہے وہ موجود تھا. اسی پالیٹکس نے پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر بھی ڈویژن لے کے آئے. اسی پالیٹکس جو پولیٹیکل کویسچنز تھے جو بار بار ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر لے کے جاتے تھے، جہاں پہ لا یا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر تھا، وہاں پہ جا کے ہم نے ان کو اس سچویشن کے اندر لے کے آئے کہ اگر ہماری مرضی کا فیصلہ آئے تو ہم کہتے تھے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بہت اچھی ہے، اور اگر ہماری مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو ہم کہتے تھے کہ رول آف لا بھی کمپرومائز ہے، کانسٹیٹیوشن بھی کمپرومائز ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ججز ہیں انہیں فری کے ساتھ کام نہیں کیا جا رہا. اب اگر فریا اس ساری سچویشن کو آپ نے دیکھنا ہے جس ریزلٹس پہ آج ہم پہنچے ہیں، تو پچھلے 2 سال کے کیسز کے ریفرنس دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کتنے کیسز آئے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے اور پبلک اوپینین ان پہ کیا تھا. کہ اگر آپ قاسم سوری کا رولنگ دے کے آئیں تو کیا پاکستان کے سارے لوگوں نے اس پہ یونینیمس نہیں تھا کہ وہ جو فیصلہ آیا تھا، وہ فیصلہ جو تھا جو سوری نے آرٹیکل 5 پہ گئے تھے وہ فیصلہ غلط تھا اور سپریم کورٹ نے رائٹلی اسٹرائک ڈاؤن کیا. جب آرٹیکل 63A کا فیصلہ آیا تو سب نے یہ نہیں کہا تھا کہ چاہے ٹھیک ہے فیصلہ آ گیا ہے لیکن یہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن والا معاملہ آیا ہے. پھر اس کے بعد جب پریکٹس اینڈ پروسیجر اور انٹرسٹمنٹ آف کیسز اور بینچز کی کمپوزیشن بہت بڑا ایشو تھا، تو جب اس بینچ نے سسپینڈ کیا اور آپ کے سامنے جو تھا کہ ایک پیونے جج جو ہے وہ بار بار لکھ رہا ہے کہ یار اس کو فیصلہ تو کرو کہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا ہے ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، اور ہم نے پھر وہاں پہ کہا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اور اس چیف جسٹس نے کہا نہیں انڈیپینڈنس جوڈیشری نہیں، یہ کلیکٹیو وزڈم ہے. اور وہی ریپلیکیٹ آپ کا ہائی کورٹس کے اندر آیا اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز نے وہی بیہیویئر رکھا جو پاکستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے رکھا تھا. آپ اگر ان سارے 5 ہائی کورٹس کے اندر دیکھ لیں تو کتنا کو لیول آف کمیونیکیشن جو پیونے جج کا چیف جسٹس کے ساتھ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پالیٹکس ہو نہیں پالیٹکس نہیں ہے، پولیٹیکل کویسچنز کا بار بار لے کے جانا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے، یہ سارے ہی ہیں نا. مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم پہ پریشر ہے اس میں نہیں دیکھنا کہ جو چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ریزالو ہونی چاہیے تھی، جو چیزیں جو ہیں آپ کی اسمبلی کے اندر ریزالو ہونی چاہیے تھی، یا جو نہیں کی جانی چاہیے. کبھی کسی ملک کے اندر ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر دوسرا ہے اور پارلیمنٹیرینز کے مسئلے حل ہوں گے اگر ججز کو لگ رہا ہے اب آ جاتے دوسری چیز. اب دوسری چیز اس کے اندر یہ آئی ہے کہ اگر یہ معاملہ 2023 کے اندر گیا تھا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کا کاگنیزنس لینا چاہیے تھا، فل کورٹ میٹنگ کرنی چاہیے تھی. یہ انٹرنل ایشو تھا اور بڑا سیریس یہ ایشو ہے. اب کیوں نہیں اس کے اندر ہوا، اس کی بھی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو پیونے جج اور چیف جسٹس کا وہ کمیونیکیشن لیول نہیں ہے کہ جس لیول کی بنیاد پہ آئے. اب آگے آ جاتے فیز 1 پہ ہم نے بات کر لی، 2-3 دن کے اندر بڑی بات ہوئی اس چیز کے اندر. نمبر 1 یہ ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا پاکستان کے فل کورٹ نے جو 2 دن کنزیکٹیو میٹنگز کی ہیں نہیں مانا، اور اس آج ابھی جو سپریم کورٹ کا سٹیٹمنٹ آیا 5 چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا ہے کہ we will not compromise on the independence of judiciary جی. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان ججز کے کنسرنز کو سنا ہے and they are very serious concerns. نمبر 3 انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم جو یہ آپ کا تھا فل کورٹ تھا اسی کانٹیسٹ کے اندر ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے میٹنگ کی. پھر اس کے اندر یہ آیا کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے میٹنگ کی اس کے اندر جو چیزیں طے ہوئیں وہ ریلیٹنگ ٹو دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور دوبارہ وہ چیز جو تھی وہ فل کورٹ کے اندر گئی. تو اگر پاکستان کے 15 سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں یا چیف جسٹس جو ہے وہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے اس چیز کے اندر اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پروٹیکشن کرنے کا اگر فیڈرل گورنمنٹ ایک بناتی ہے اور اس کی کمپوزیشن کے اندر بھی چیف جسٹس کی ڈیفینیٹلی کانکرنس آئے گی یا فل کورٹ کی آئے گی تو ہمیں ابھی اس چیز کو سٹاپ کر دینا چاہیے. We will not make the compromise judiciary. We will not make such statement کہ جس سے اور ایک جو ہے نئی بحث کے اندر چلے جائیں کہ جی پرائم منسٹر بالکل پرائم منسٹر سب اس کو ایکسپٹ کر لیں. مجھے یہ بتائیں being a student of law اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے 2 دفعہ فل کورٹ 15 ججز بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں سپریم کورٹ پہ کانفیڈنس نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر فورم مجھے کیونکہ پھر بریک پہ جانا پڑ جائے گا. عابد بھائی صاحب وی ہیو لٹل ٹائم، پھر میں بریک کے بعد پھر آپ کے پاس آؤں گی، لیکن واٹ از یور ٹیک آن دس؟ کس چیز پہ؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا بات ہوگی. کہ کمیشن بناتے ہیں اگر ریٹائرڈ جج کے اوپر، از دس اے سولوشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل نہیں. یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے، یہ مٹی پاؤ والی بات آ جائے گی. کیونکہ فار دا سمپل ریزن جن ججوں نے الزام لگایا ہے کہ ایگزیکٹو کے ساتھ یہ حرکتیں کی. ایگزیکٹو پچھلے سال مئی میں کون تھی؟ پرائم منسٹر کون تھے؟ مسٹر شہباز شریف.
لا منسٹر کون تھے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب. تو آپ نے ان پہ الزام لگایا, پھر آپ گورنمنٹ کمیشن بنائے گی تو کیا کرے گی کہ ان کے خلاف جو الزام ہے وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی؟ یہ آرٹیکل 184(3) میں چیف جسٹس صاحب کو لینا چاہیے تھا. الزام چیف ایگزیکٹو پہ اس پہ لگایا. اور پرائم منسٹر سے ملاقات ہو رہی ہے چیف جسٹس صاحب کی. مجھے نہیں سمجھ آئی چیف جسٹس صاحب کیوں ملے, یا کیا بات تھی کہ پرائم منسٹر سے ملے اگر یہ خط ٹاپک آف ڈسکشن تھا, کیونکہ پرائم منسٹر تھیوریٹیکلی ہمارے ملک میں یہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہیں. اگر انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں تو ہو از رسپانسبل الٹیمیٹلی, ہو از رسپانسبل؟ جو آدمی جو ہیڈ ہوتا ہے اس پر کوئی تو ذمہ داری آتی ہوگی. کمیشن بنانے کا مطلب یہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جو آج اسپیچ ہو رہی تھی اس میں ایک بات اور بھی کی گئی جو کسی چینل میں مجھے بتائی کہ میں نے نہیں سنا اس پریس کانفرنس کو جناب لا منسٹر صاحب کی, کہ جی اگر یہ صحیح بات نہیں ہوگی تو یہ مس کانڈکٹ کا بھی ایشو آ سکتا ہے ان ججوں کا. تو مطلب کہ اگر آپ کمیشن بنائیں اس میں کہیں کہ یہ ججز غلط ہیں تو آپ مس کانڈکٹ میں 209 کی پروسیڈنگز کریں, ان 6 کو فارغ کر دیں. میں سلوٹ کرتا ہوں کوئی ایسا کمیشن ہو جس میں سب کو اعتماد ہو. کوئی کمیشن بنی, اعتماد ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ اعتماد ایک ہی طرح سے آئے گا. فل کورٹ بیٹھنا چاہیے اس ایشو پہ. مجھے نہیں معلوم 2 دن سے وہ فل کورٹ کی میٹنگ چل رہی تھی, اس کا اعلامیہ کیا ہوا؟ اعلامیہ سے پہلے یہ کمیشن کی بات شروع ہو گئی, پرائم منسٹر کی ملاقات سی جے پی کے ساتھ ہونے کے بعد یہ پھر فل کورٹ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ وہ فل کورٹ میں کیا فیصلے ہو رہے تھے؟ میں نے نہیں سنا کہ کیا جو ڈیسیجن ہوا اس فل کورٹ کا کیا ہوا ہے. میرے علم میں نہیں, شاید آپ کے علم میں ہو. بالکل یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے. یہ صرف اور صرف جوڈیشری کو یہ فل کورٹ بیٹھے اس ایشو پہ, یہ کیونکہ یہ ایشو صرف ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا نہیں ہے, پوری جوڈیشری کا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر کس طرح سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اور اگر وہ ان کی بات نہ مانے, ایمانداری سے فیصلہ کرے تو ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ سپرویژن ہائی کورٹ کی ہوتی ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک جج جو ایمانداری سے فیصلہ کرتا ہے, ایک ڈسٹرکٹ جج, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی. اور ایک بات کھل کے آگے صاحب نے کہا کہ this is not just restricted to اسلام آباد ہائی کورٹ. پورے ملک میں ہو رہا ہے جی, پورے ملک میں ہو رہا ہے. جس طرح سے الیکشن ہوئے, جس طرح سے جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے اس ملک میں, خدائی کا میں تو افسوس, جب خط پڑھنے کے بعد تو مجھے پتا تھا یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس ایکسٹینڈ پہ کہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اب ان کے گھر والوں کو, ان کے بہنوئیوں کو, ان کو اپروچ کیا جاتا ہے. ہوتا ہوگا پہلے بھی اپروچ, لیکن اب اس لیول پہ آ گئے کہ نہیں کرو گے تو بات کرو. اب تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کیوں استعفیٰ دیا, اور جسٹس شاہد جمیل خان جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا. یہ بھی ساری چیزیں آنی چاہیے. جب بھی وہ جج کہہ رہے تھے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ میں ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوڈ آف کنڈکٹ بناتی ہے. دوسری بات وہ کہہ رہے تھے کہ کنونشن کرے تاکہ یہ بات کریں کہ یہ صرف اسلام آباد کے, یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے. جہاں ایک وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں تو ہر, اور پولیٹیکل کوسچنز ہمارے ملک میں عدالتوں میں آئیں گے, کیونکہ پارلیمنٹ اس میں ہے ہی نہیں کہ وہ سالو کرے, کیونکہ وہاں جو میجورٹی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ اپوزیشن کی بات ہی نہیں سنتا. تو یہ عدالتیں بھی ایشوز ہوں گے وہ کورٹ میں ہی آئیں گے اور وہیں فیصلے ہوں گے. اس میں کورٹ ڈیوائیڈ ہے, کیونکہ اب اگر کورٹ نہیں بھی ڈیوائیڈ ہے تو اب کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, ملٹری کورٹس کا آیا تھا 2015 میں, وہ 9 جج ایک طرف تھے, 6 جب تھے سی جے پی جو تھے, جو اب سی جے پی ہیں, انہوں نے 21ویں ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا کہ ملٹری کورٹس ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. لیکن یہ کمیشن میں سمجھتا ہوں حل نہیں ہے. یہ اور کمیشن بالکل نہیں بننا چاہیے ان ججوں کے اس کے اوپر. Right. میں ایک بریک لے رہی ہوں, and you can certainly respond to this. We're taking a break. لیکن سوال اب یہی ہے کہ کیا یہ معاملہ اس کمیشن سے سالو ہو جائے گا, یا is this a new beginning, یا جیسا کہ کھوسا صاحب نے کہا یا زبیری صاحب نے کہا کہ اگر یہ معاملہ کہیں اور بھی ہے تو کیا ہم وہاں سے بھی آواز سنیں گے. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان میں عدلیہ پر دباؤ کی کہانی پرانی ہے. جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت متعارف کروانے سے اب تک کئی معاملات ہم نے ایسے دیکھے جس میں دباؤ کے الزامات بھی لگے, دباؤ نظر بھی آیا, فیصلوں کی ایک لمبی فہرست موجود ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو, جسٹس قیوم کی شہباز شریف کے ساتھ آڈیو ٹیپ ہو, پاکستان کی عدلیہ نے کئی ایسے فیصلے دیے ہیں, یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے, جن پر کھل کر تنقید کی گئی اور ان فیصلوں کو انصاف کے نام پر دھبا بھی قرار دیا گیا. ایسے کچھ کنٹروورشل فیصلے آپ کے سامنے موجود ہیں. جسٹس منیر نے مولوی تمیز الدین کیس میں گورنر جنرل کے قانون ساز اسمبلی توڑنے اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے اقدام کو درست قرار دیا. جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کی ایجاد کے بعد اعلیٰ عدلیہ کی کئی دہائیوں تک مارشل لاء اور آئین کی معطلی کے اقدام کی تحفظ دیتی رہی. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے دباؤ پر پھانسی کی
سزا سنائی گئی. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی برطرفی کے بعد وکلا تحریک شروع ہوئی لیکن عدلیہ کے متنازع فیصلے جاری رہے. سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر یوسف رضا گیلانی کو سزا سنائی، تاہم یہ فیصلہ متنازع قرار پایا. موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جسٹس قیوم مرحوم کے ساتھ ایک آڈیو سامنے آئی جس میں وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو سزا پر ان کا شکریہ ادا کرتے رہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پیناما کیس میں اقامہ کی بنیاد پر نااہل کر کے متنازع انداز میں اقتدار سے رخصت کیا گیا. بانی تحریک انصاف کو سائفر عدت کیس اور توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کو انصاف کے تقاضوں کے منافی سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ آڈیو لیکس ہوں، فیملی کی کانورسیشن ہو، بہت سارے معاملات ہوں. سو وی کانٹ ایگزیکٹلی سے حافظ صاحب کہ اٹس بین اے کلیئر اینڈ کلین پکچر. نہیں فریحہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر سرٹن ایریاز کے اندر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بالکل انسیڈنٹ اس کے اندر ہوئے ہیں. کوئی انہونی تو نہیں ہے کہ اگر اور نہیں ہونا چاہیے نا، نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دیکھیں جب ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے جج صاحب جو ہیں وہ حلف لیتے ہیں کہ ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو وداؤٹ فیئر فیور اینڈ ایل ول کے پرفارم کریں گے تو پھر یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ فیئر کے اندر بھی نہ جائیں، فیئر کے بھی نہ اندر جائیں، اور دوسرا جو ہے انفیئر مینس یعنی کہ فیور نہ کسی کو کریں اور ایل ول کے اندر نہ آئیں. لیکن جس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اب بات ہو رہی نا، اب اس کو تھوڑا سا اس میں لے کے چلتے. دیکھیں پاکستان کی تمام بار ایسوسیشنز نے اور تمام لائرز نے یہ کہا کہ جو لیٹر لکھا گیا ہے بڑا سیریس ہے، اس کو پروب ہونا چاہیے اور اس کو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ججز کو کسی طرح دباؤ کے اندر لے آنا چاہیے. اور یہ پاکستان کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 6 ججز لکھتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ سیکنڈ فیز اس کے اندر آیا کہ اگر اس کو پروب کرنا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ پاکستان کا سپریم کورٹ کرے گا، چونکہ وہ سارا کسٹورین تو سپریم کورٹ ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر اگر چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے ایک فیصلہ کرتے، وہ اکیلے پرائم منسٹر سے ملتے، وہ اکیلے ان ججز سے ملتے، وہ اکیلے کہتے کہ نہیں آپ انکوائری کمیشن کے اندر آپ بنا دیں، تو بات بنتی تھی کہ جی کیا ایک سیکنڈ. اب اس چیف جسٹس نے کام یہ کیا کہ وہ 2 دفعہ اس معاملے کو جو ہے پہلے اپنے گھر پہ میٹنگ کی، پھر اس کے اوپر فل کورٹ میٹنگ کی، پھر اس فل کورٹ کے بعد پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی، پھر فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی، اور ابھی جو آپ کے پاس سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ 25 سے لے کے آج تک تمام انسیڈنٹ کورٹس ہیں. پوائنٹ اس کے اندر یہ نہیں دیکھیں، اس کے اندر سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے. سب سے زیادہ سٹیکس پاکستان کی عدلیہ کے. اگر پاکستان کا سپریم کورٹ یا پاکستان کے جو ججز سارے سپریم کورٹ ایک میکانزم پہ ایگری ہوئے ہیں کہ ہمیں اس کو اس طرح ہینڈل کرنا چاہیے تو ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے نا. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اس چیز کے اندر کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا یہ کلیکٹیو وزڈم والا فیصلہ آیا ہے وہ غلط ہے. اگر پرائم منسٹر ملے ہیں تو آج اس پریس ریلیز کے اندر بھی آیا ہے کہ یہ کل کی میٹنگ کے اندر بات ہوئی تھی تو اس کانٹیکسٹ کے اندر آج میٹنگ ہوئی ہے اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر پریس کانفرنس ہوئی ہے. اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ آیا آپ کے سامنے جو اتنا 1.5 صفحے کا آیا اسٹیٹمنٹ آیا اس کے اندر ساری چیزیں. اب یہ کہ ہمیں اس چیز کے اندر جانا چاہیے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ایک اچھا آدمی جو بھی جس کو اپوائنٹ کرے ود دی کانکرنس آف دا چیف جسٹس، اور ڈیفینیٹلی کسی نام پہ اوپر کانکرنس آئے گی. یہ فیڈرل گورنمنٹ اکیلا نہیں کرے گی اگر اس لیول پہ ہے. اگر گئی ہے تو ہمیں دیکھیں نا آپ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی پارٹی ہے اس کے اندر کہ فیڈرل گورنمنٹ ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز 2 پارٹی ہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پاکستان کی سپریم کورٹ ایک پارٹی ہے اور یہ ججز جو ہیں یہ ایک پارٹی. اب اس سارے میکانزم کو اگر پاکستان کا سپریم کورٹ ڈونٹ یو تھنک دوز 6 ججز شوڈ آلسو بی ہیو اے سے کہ ہمیں یہ کمیشن منظور ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یو جسٹ سیڈ دیر ا پارٹی. دیکھیں ایک سیکنڈ، اگر جب ان کو بلایا گیا ہے جس طرح اس پریس اسٹیٹمنٹ میں بھی آیا ہے جو اعلامیہ آیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سب کے کنسرنز انڈیویجولی سنے اور تقریباً 2.5 گھنٹے کا اس کے اندر وقت بھی آیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ان ساروں نے ٹرسٹ کیا ہے پاکستان کے چیف جسٹس کے اوپر اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اوپر، اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی سسٹم کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کا ٹرسٹ اس پہ ہوگا. سو نیازی صاحب یور ٹیک آن دس. اس پریس ریلیز میں بھی لکھا گیا سپریم کورٹ کی کہ سی جے پی کلیئرلی اسٹیٹڈ that interference by the executive in the affairs and judicial workings of the judiciary will not be tolerated. So this is obviously Chief Justice کا بھی ایک legacy کا معاملہ ہے. Do you think he will be tolerating کہ influence کیا جائے ان کے judges کو؟
دیکھیں فریہ وہ، اور اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ میرے خیال سے ہم بتانا بھول گئے ہیں، یہ ججز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی، ان کو ڈرایا کیوں جا رہا تھا، ان سے ان کی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، اپنی مرضی کے، اور وہ کس کے خلاف فیصلے لینے تھے وہ آپ کو پتہ ہے، پاکستان تحریک انصاف یا ان کے بانی چیئرمین جو عمران خان صاحب، کیونکہ سارے جتنے بھی فیصلے تھے، سارے کیسز تھے، انہیں اسی پارٹی کے آ رہے تھے اس میں۔ اور جہاں تک دیکھیں اس کی بات ہے، ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، یہاں پہ بیسز ایک چیز کی جب انلیگل ہوں، اس کے اوپر جب سپر سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے تو دیٹ از باؤنڈ ٹو فال لائک اے ہاؤس آف کارڈز۔ آپ نے بالکل بڑی خوبصورتی سے بتایا، اس ملک میں آپ کیسز ہیں جس میں نظریہ ضرورت کو زندہ رکھا گیا۔ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ واٹ از ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، کہ آپ وہ چیز کو لیگل کر دیں جو ادروائز انلیگل ہے، لیکن آپ اس کو کسی ضرورت کے تحت اس کو کہتے ہیں وہ لیگل ہے۔ یہ اس ملک کی جوڈیشل ہسٹری ہے، بالکل تھرو آؤٹ چلتی آ رہی ہے۔ میرا پرنسپل گریوینس یہ ہے کہ دس کمیشن از بینگ فاؤنڈ بائی اے فیڈرل گورنمنٹ، جس کے اوپر الزام ہے، جس کے افسران پہ الزام ہے، جس کے ایگزیکٹو اتھارٹی جو فنکشن کر رہی ہے ان پہ الزام ہے۔ یہ کیسے انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرے گا؟ اور جہاں ریٹائرڈ جج کے سامنے حاضر سروس ججز پیش ہوں گے، سمن ہوں گے، ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی ہو سکتی ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے انڈر۔ اب میرا صرف گریونس یہ ہے کہ دس از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ اس پہ جو جوڈیشل فورم جو آپ ایک انویزج کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، جس نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کی بیسک کمپوزیشن ہی فلاڈ ہے۔ رائٹ، سو عابد وحید صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، عابد صاحب، پاکستان بار کونسل نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ججز کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھنا درست فورم ہی نہیں تھا، انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھنا چاہیے تھا۔ اگین آئی ریپیٹ کہ چیف جسٹس کی میرے نظر میں سب سے زیادہ اسٹیک اس وقت چیف جسٹس کی ہے۔ اس خط میں ماضی کے چیف جسٹس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ سو واٹ ڈو یو تھنک چیف جسٹس کا اس وقت کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی مجھ سے پہلے صاحب جو بول رہے تھے ان کا کیا نام ہے؟ بیرسٹر سلمان نیازی کی بات کر رہے؟ ہاں سلمان نیازی، میں ان کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں، یہ جو انہوں نے بات کی، سوری میں کوئی دیکھ نہیں سکتا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے آواز نہیں آئی تھی کون، تو سلمان نے جو بات کی بالکل صحیح بات کی ہے۔ تو جو دیکھیے بات یہ بالکل یہ بات ہے کہ وہ آپ ایگزیکٹو کی کمیشن بنا رہے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرے گا، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ ایشو دیکھیے جو بات ہے کہ یہ ایک کھل گئی یہ بات، جو ہم بات پہلے کیا کرتے تھے ابھی کھل کے سامنے آگے کہ ان 6 ججوں نے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہم 6 لوگوں نے بھی، میں آپ سے شیئر کر لوں گا آپ کے جو ساتھی ہیں، ہم 6 لوگ پاکستان بار کے جو ممبران ہیں، جو مائنورٹی گروپ کہلاتا ہے، ہم نے ہمارے وائس چیئرمین صاحب کو اور چیئرمین ایگزیکٹو صاحب کو خط لکھا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں۔ یہ کہہ دینا کہ خط غلط لکھا، اس میں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ 3 ججز بیٹھے ہوتے ہیں، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ابراہیم خان، اس کے الگ میٹرز ہے، جسٹس فابر فاروق کے خلاف بارے میں باتیں کی ہیں اس خط کے اندر۔ تو آپ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیں اور بتا دیں کنونشن کال کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے غلط فورم میں کر دیا، تو چیف جسٹس صاحب موجود ہیں اس کو اٹھا لیں، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے غلط خط بھی لکھ دیا۔ آپ بعض دفعہ اپلیکیشن کسی غلط سیکشن میں فائل کر دیتے، اس کے مطلب ہے وہ اپلیکیشن ہی ڈسمس ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کو لکھ دیا گیا، آپ کو خط لکھا، آپ اس کو لیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو سو موٹو ہونا چاہیے، 184(3) کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ اس ڈیبیٹ سے لگ رہا ہے کہ کمیشن از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی سولوشن۔ آئی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ، جسٹ 30 سیکنڈز۔ یہ جو آج آیا ہے نا سپریم کورٹ کا the full court deliberated over the issue raised in the letter sent by the 6 judges Islamic High Court. A consensus was developed among the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the other issues in the letter said. اور اس کے بعد یہ ہے کہ the Prime Minister accompanied by the Law Minister, Attorney General met with the CJP and Senior President Judge، اور اس کے اندر آیا ہے کہ یہ ایک جو کنسنسس آیا۔ تو اگر پاکستان کا فل کورٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ پرائم منسٹر سے میٹنگ ہونی چاہیے، یہ فل کورٹ
फुल कोर्ट जुडिशियल पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा इस वक्त बैठ के। हाँ, ये जुडिशरी एज ए बिल्कुल। जुडिशियल पावर्स नहीं बैठे हुए यहाँ पे। क्या बाकी जजेस ने क्या कहा है? मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज करें, हमें सब पता होना चाहिए। दैट इज माय राइट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज माय फंडामेंटल राइट। पाकिस्तान की वो भी हमें बताया जाए। बाकी जजेस ने नहीं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है ना, सुप्रीम कोर्ट माय राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फुल कोर्ट को भी हम इस लेवल से ले आएंगे और इस तरह हम करेंगे। वो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने उसकी मिनट्स रिलीज नहीं, ये जिस्ट है ना, उस जिस्ट के अंदर अगर हम ये कहें कि वो मिनट्स बाकी जजेस आएंगे, ने आज क्या तक कहा फुल है? कोर्ट This के is not मिनट्स जो है unanimous वो पब्लिक decision. होते हैं। इसमें डिसएग्रीमेंट भी है, क्या आप कहा है? देख। आपको पता नहीं आजिज साहब क्या कहा है? लेकिन मेजॉरिटी ने तो यही You can कहा है share. ना, नहीं, मुझे नहीं पता ने इसकी कहा आप वर्डिंग पर है ना, ये बाय मेजॉरिटी आया है। दैट मींस इट इज नॉट अ यूनानिमस मेजॉरिटी प्रिवेल अपॉन करेगी ना जी, मेजॉरिटी ही प्रिवेल अपॉन तो करेगी। बाकी अगर जजेस ने क्या कहा है? मिनॉरिटी व्यू का देखें क्या ना, था? आई हैव द राइट टू अब नो उधर दैट। जरूर व्यू आया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर बेंच भी बनता है तो उसके अंदर जो मेजॉरिटी व्यू करती है ना, डिसेंटिंग भी आता है। राइट, बट देखिए फरिया, इस पे एक बेंच बनना चाहिए था, लाइव स्ट्रीम करें जिस तरह सबको दिखाते हैं, और सुनना चाहिए था कि कौन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चंस हैं। ये बात आपकी मैं नोट करती हूं कि एवरीबॉडी शुड लिसन टू इट, तलब करना क्योंकि चाहिए। जजेस का मामला तमाम पाकिस्तान का मामला है। तो ये हम चीफ जस्टिस से अपील कर सकते हैं कि इसको ओपन करना चाहिए फॉर द पब्लिक। वो तो कहते हैं कि मामला जो होते हैं वो इट शुड बी ओपन टू द पब्लिक। विल टेक अ ब्रेक। यकीनन ये बहस अभी खत्म नहीं हुई, आइंदा आने वाले दिनों में भी इस पर बात करेंगे। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद बात होगी PMLN की। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन में कॉन्स्पिरेसी के हवाले से कुछ दिन पहले सारा बानो ने हमारे शो में एक खास हल्के का जिक्र किया। लेट्स वॉच हर। शेख रोहेल असगर जो लाहौर में एक नाम था, किस तरीके से उनको उन्होंने मना किया जब अपनी सीट देने से, तो कैसे हराया गया। तो हर बंदा अपनी पार्टी को देखे तो ज्यादा अच्छी बात है। आपको लग रहा है ऐसी शेख रोहेल को खबरें- हराया गया है? वो जेन्युइनली नहीं हारे। उनको हराया गया है। वो जिस तरीके से वो अपनी जो उस हलके में उनका नाम है और जिस तरीके से वो घुल मिल जाते हैं लोगों में, आंखें बंद करके वोट उनका है। शेख रोहेल असगर हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सीनियर लीडर। थैंक यू सो मच रोहेल साहब। कैसे कमेंट करते हैं आप सारा बानो की स्टेटमेंट पर? जिस दिन मुझे पता चलेगा ना भैया, मैं इंशाल्लाह वो जो लीगल अपना मेरा है ना, अपना राइट, वो जरूर इस्तेमाल करूँगा। अब देखें ना, मैं वलीउल्लाह तो खायन हूँ, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो जानता नहीं कि कौन क्या करता है, कौन कैसे करता है। या तो फिर मुझे इस बात का इल्म हो तो फिर मैं आपसे ये बात हाँ, ये आप कह सकती हैं कि बिफोर इलेक्शन किसी एक शख्स ने मैनिपुलेट करके मेरे उस हल्के को, जो मेरा बुनियादी तौर पे एक हल्का था, उसको 3 जगह पे जिस पे आपने कहा कि वो किसी अंदर के ही बंदे का या अपने ही किसी बंदे का काम है। इज इट ट्रू? मैं आपको गुजारिश की ना कि मेरे अपने उस हल्के को 3 जगह पे तकसीम कर दिया गया। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। एक जगह मियां नवाज शरीफ सुना था, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक जगह मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही है, तो अब एक ही हल्का रह जाता था, फिर मैंने उसी में चांस लिया। लेकिन चूँकि आप देखें ना, बात यह है जहाँ पे आपने बरस से खिदमत की हो, लोग आपको जानते हो, लोगों के साथ आपका तल्लुक हो, वहाँ पे मामला ज़रा आसान होते हैं। फिर अगर आप नई जगह पे जाएंगे तो फिर आपको नए तल्लुक बनाना पड़ेगा। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन भी था वो इतना आसान नहीं था कि आप ठीक है एक रूटीन में आप चलते और इलेक्शन आप जीत जाते। पर शेख साहब, हम ऑन ग्राउंड थे, हमारे रिपोर्टर हमें बताए थे कि लाहौर का सेफेस्ट हल्का था शेख रोहेल का, जहाँ से आप कॉन्टेस्ट कर रहे थे। आपको अपनी हार पे हैरानगी नहीं हुई? चले छोड़ें, हम फिर देखेंगे, इस बात पे फिर बात करेंगे। चले इस बारे में बात करें कि एक शख्स पूरी मेहनत करता है अपने हलके में और फिर लीडरशिप आके ले ले। आपकी पार्टी की बात नहीं, जनरल बात है, इस पे तो कमेंट करें, ये ठीक है? अब आप इसके ज्यादती की बात करेंगे, अब तो ज्यादती तो फिर ये तो समझने की बात है ना। अगर आप समझ जाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता है, ना समझेंगे तो फिर वो हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जमहूरियत तो खुल कर बात करने की होती है, आप तो खुल के बात करते हैं। नहीं, मैं वही गुजारिश यही कर रहा हूँ ना कि मैं उसमें मैंने उसमें यही बात, मैंने बार बार ये बात अर्ज की है ना
وہاں پہ بھی کیا پارٹی کے جب ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ تھا تب بھی میں نے یہ بات کی. لیکن یہ ایک طریقہ غلط ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تبدیلی لانے سے آپ کا فائدہ ہوگا, تو آپ کم از کم اس شخص کو جس کا سٹیک ہے آپ اس کو آن بورڈ لے لیں, آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے لیے کون سا بہتر رہے گا, اس کو اگر اس طرح تقسیم کر لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. اب دیکھیں نا, یہ جو جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, جس کی میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں, جس اپنے حلقہ انتخاب کی, اس پورے حلقہ انتخاب سے اب مزے والی بات یہ ہے کہ میرے چاروں ایم پی ایز جو میرے نیچے 4 ایم پی ایز تھے, مطلب شارٹ وکٹ کے اپنا یوسیز تھی, تو چاروں کی چاروں جیت گئے, اور اس کی وجہ چاروں جیت گئے ہیں. سو شیخ صاحب آپ نے کہا مشکل الیکشن تھا, میرا کویشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہی آپ کی کانٹیسٹنٹ تھی, آپ کے ساتھ کانٹیسٹ کر رہی تھی, وہ تو لڑ ہی نہیں رہی تھی الیکشن, یا لڑ نہیں سکتی تھی, تو پھر مشکل کیوں تھا یہ الیکشن؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, ایک چیز بن جاتی ہے, ایک الیکشن کا ایک ویو چل جاتی ہے جس میں ایک خاموش ووٹر ہوتا ہے, جو سائلنٹ ووٹر جس کو آپ کہیں گے, وہ سائلنٹ ووٹر بڑا ڈیسائڈ کرتا ہے اس کو کیا کرنا. اس میں میرے خیال میں شاید میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں بھی وہ جو پی ٹی آئی تھی اس نے یہ بات اسٹیبلش کر لی کہ اس وجہ سے میرے خیال شاید وہ اس بات کو کامیاب ہو گئے اس چیز کو لے کے, تو ووٹر نے, وہ جو سائلنٹ ووٹر تھا, اس نے دے دیا. میرا اپنا یہی خیال ہے اس بارے میں, اور اس بارے میں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی ڈیڈیکیٹڈ ووٹر ہوتا ہے نا, یا کمیٹڈ ووٹر ہوتا ہے, تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کا لیڈر باہر ہے, آپ کا لیڈر اندر ہے, آپ کے پاس نشان, جہاں بھی نشان ہے یا نہیں ہے, کون سا والا نشان ہے, وہ ڈھونڈ کے نشان ووٹ لگاتا ہے. ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو نشان نہیں ملتا یا اس کو نشان کا پتہ نہیں چلتا. سمبل کا پتہ چلتا تھا کہ وہ لوگ اپنی کمپین کرتے ہیں یا پبلسٹی کرتے ہیں تو بڑا واضح طور پہ اپنے نشانات کو بات کرتے ہیں. اس وقت نون لیگ کی اکثر پارٹی یا تو ناراض ہے یا ان کے خلاف ہی جماعت دے رہی ہے, اولڈ فیسز کتنے ہیں؟ کچھ بیفور الیکشن ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, کچھ الیکشن ہارنے کے بعد ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. میں بھی, حالانکہ میرا خیال میں یہ چیز اتنی زیادہ سیریس اپنے اوپر نہیں لینی چاہیے. مطلب یہ تو اگر میں یہ کہوں کہ ٹوٹل فیلئر ہے میرا, یا ٹوٹل فیلئر ہے میری لیڈرشپ کا, تو یہ مناسب نہیں ہے. کہیں نہ کہیں مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے شاید, اور کہیں لیڈرشپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اس کو لیٹ گو کرنا چاہیے بس, اور اس کے بعد اپنا آنے والے وقت کے لیے سوچنا چاہیے. اگر تو دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر تو آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنی غلطیوں, اپنی کوتاہیوں, اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے ہیں. اور اگر آپ نے نہیں الیکشن, اگر آپ نے سیاست نہیں کرنی تو ٹھیک ہے, ناراض ہو کے بیٹھے رہے, لیڈرشپ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ پاورفل لیڈرشپ ہے. یہ کوئی ایک پارٹی کا نہیں, سب پارٹیوں کا یہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ ہے تو غلط. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت زیادہ اس وقت ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. جوڈیشری پاکستان کا ایک اہم ستون ہے, اور یقیناً ایک آزاد جوڈیشری ہی ایک آزاد ملک کی ضامن ہوتی ہے. انٹرسٹنگ ٹائمز ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو کمیشن ہے یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کو کون کون ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ ٹائمز ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.